पंजाब की वज़ीर आला ने कहा है कि सड़कों के अतराफ जो दुकानें हैं उनका एक जैसा रंग हो, शटर का डिजाइन भी एक जैसा हो और जो उनका साइन बोर्ड है वो भी एक जैसा हो। जमहूरियत का हुस्न तो ये है कि लोगों की जिंदगियों के अंदर बेहतरियां लाई जाएं, ये पेंट करके सिर्फ बेहतरी नहीं आती। वीडियो के ऊपर जिसको हैरत हो रही है, मुझे तो उसके ऊपर हैरत हो रही है कि भाई आपको अभी तक चीजें क्लियर नहीं हुई कि जनाब ये शाही खानदान है हमारी सियासत के, इनके रवैये ऐसे ही हैं। आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े सीनियर रहनुमा ने मुझे बताया कि बिलावल जो है वो 28वीं तरमीम पे अड़े में है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, पंजाब की वज़ीर आला ने कहा है कि सड़कों के अतराफ जो दुकानें हैं उनका एक जैसा रंग हो, शटर का डिजाइन भी एक जैसा हो और जो उनका साइन बोर्ड है वो भी एक जैसा हो। यानी अब हुकूमत ये डिसाइड करेगी कि किसी की कोई जो प्राइवेट दुकान है, हो सकता है वो 1 लाख की हो, 2 लाख की हो, 10 लाख की हो, 10 करोड़ की हो, जो भी उसकी दुकान है उसका रंग क्या होगा वो फैसला हुकूमत करेगी। अब इस मौशी माहौल के अंदर दुकानदारों की कितनी कमाई हो रही है वो भी आपको पता ही है। अब ये जो रंग करवाए जाएंगे, एक जैसे साइन बोर्ड बनवाए जाएंगे, एक जैसे शटर बनवाए जाएंगे, इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा? क्या ये खर्चा हुकूमत पंजाब अदा करेगी? कभी इम्कान तो इसी चीज का है कि ये खर्चा दुकानदारों को अपनी जेब से देना पड़ेगा। इससे हो सकता है कि वो सड़क बड़ी खूबसूरत लगे, लेकिन जमहूरियत में हकीकी जो खूबसूरती ये होती है कि लोगों का जो तर्ज जिंदगी है उसमें बेहतरी आए, लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसको बेहतर किया जाए, लोगों का जो लाइफ का स्टैंडर्ड है उसको रेज किया जाए। अगर इसी की जगह वो जो 1 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनको स्कूलों में किसी तरीके से पहुंचा दिया जाए तो शायद वो ज्यादा बेहतर हो, लेकिन अपनी अपनी तरजीहात हैं। अब मरियम बीबी ने कह दिया है कि एक जैसा रंग हो, एक जैसा शटर हो, एक जैसा डिजाइन हो। ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि सड़कों के तरफ दुकानों पर यकसा रंग और एक ही डिजाइन के साइन बोर्ड लगाए जाएं। मरियम बीबी ने यह कहा है। उसके साथ साथ वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि दुकानों के शटर गेट पर एक जैसा रंग यकीनी बनाने का भी हुक्म है। ठीक है जी, एक जैसे साइन बोर्ड और शटर गेट पर एक जैसा रंग जो है वो भी यकीनी बनाया जाए। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि क्या एक जमहूरी माशरे में ये हुकूमत का काम है कि वो बताए कि भाई आपकी दुकान किस रंग की होनी चाहिए। अगला स्टेप क्या होगा कि जी जो सड़कों के तरफ घर हैं उनका भी एक जैसा रंग हो, इस एरिया में जो लोग फिर रहे हैं उनके कपड़ों का रंग भी एक जैसा हो। ये शौक तो शुमाली कोरिया का कोई जो डिक्टेटर है उसको हो सकता है, या सेंट्रल एशिया में ऐसी रियासतें हैं जहां पे कहा जाता है कि जी इस शहर के अंदर तमाम बिल्डिंग्स एक रंग की हों। बल्कि एक सेंट्रल एशिया का मुल्क है, उसके कैपिटल के अंदर हर गाड़ी भी सफेद रंग की होनी चाहिए। सफेद रंग के अलावा आप कोई गाड़ी उधर लेके नहीं जा सकते। तो ये उन जगहों पे तो है, लेकिन क्या जमहूरियत में भी ऐसा ही होता है? जमहूरियत का हुस्न तो ये है कि लोगों की जिंदगियों के अंदर बेहतरियां लाई जाएं, ये पेंट करके सिर्फ बेहतरी नहीं आती। शायद इससे ये तासुर बनाने की कोशिश की जाए, देखें जी कितनी खूबसूरत सड़कें हैं और कितनी खूबसूरत दुकानें हैं, एक जैसे साइन बोर्ड हैं। आप दुनिया भर में, आप अमेरिका से लेके आप साउथ अफ्रीका तक चले जाएं, लोगों की अपनी दुकानें होती हैं, अपने साइन बोर्ड्स होते हैं। अब तो चाइना की कंपनियां जो हैं वो अमेरिका में दुकानों के लिए, बरतानिया में, यूरोप में दुकानों के लिए साइन बोर्ड्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनाब एक जैसे साइन बोर्ड हो, एक जैसा रंग हो, एक जैसे शटर हो। अच्छा, इसी जमहूरियत का तसलसल आपको कल नजर आया बिलावल साहब की मीडिया टॉक के अंदर भी। वहां पे जब वो बात कर रहे थे, बीच में शाजिया मरी साहिबा बोली तो बिलावल साहब ने बड़ी सख्ती से उनको डांट दिया। बल्कि ये छोटा सा क्लिप भी आप जरा देख लें। थैंक यू। जी आपने सुना, उन्होंने कहा बस थैंक यू, बस चुप कर जाएं, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। और वो भी आगे से मुस्कुराती रहीं। ये है जी जमहूरी कल्चर आपकी जमहूरी जमातों का। अगर इस मुल्क में हकीकी मानों में जमहूरियत होती तो शायद जमातों के अंदर भी थोड़ी सी जमहूरियत आ जाती। अब ये वो बिलावल हैं जो इन्हीं लोगों के सामने जवान हुए हैं, उम्र में इनसे कितने छोटे हैं, लेकिन क्योंकि उनका ताल्लुक जरदारी खानदान से है तो किसी की जुर्रत नहीं है कि उनके आगे वो बोल सके। अब कैमरे के सामने उनका ये रवैया है, कैमरे के पीछे ये इनका रवैया क्या होता होगा, और कोई इनको क्वेश्चन भी नहीं करता इन जमातों के अंदर। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, कुछ अरसा पहले भी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी, बल्कि ये आप सामने देख भी लें। इसमें देखा जा सकता है कि बिलावल एक पानी की बोतल खोल रहा है तो उससे पानी की बोतल नहीं खुल रही, तो वो दे रहा है सईद गनी को कि भाई मुझे पानी की बोतल खोल के दो।
مطلب آپ نوجوان آدمی ہیں، آپ سے تو سعید غنی صاحب کی عمر بہت زیادہ ہے، لیکن آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کھول کے دیں مجھے پانی کی بوتل. ان کی پانی کی بوتلیں، ان کی فائلیں پیچھے پیچھے اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک کلچر ہے. جس طرح پچھلے دنوں مریم بی بی نے بھی فرمایا کہ جناب میں نے بڑی محنت کر کے جگہ بنائی ہے، اور عورتوں کے لیے سیاست میں جگہ بنانا بڑا مشکل ہے، میں نے پارٹی کے اندر جو مردوں کی ڈومینیشن ہے اس کے باوجود اپنی جگہ بنائی ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، اس وجہ سے آپ نے جگہ بنائی ہے. باقی آپ کون سا گراؤنڈ لیول سے کوئی الیکشنز وغیرہ لڑ کے آئی ہیں. اسی طرح آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو ہیں، کیونکہ ان کا تعلق بھی اسی طرح جو ایک رائلٹی ہے ہماری سیاست کی، جو رائل خاندان ہے سیاست کا، آپ کہہ سکتے ہیں، میں میٹافورکلی بات کر رہا ہوں، اس سے ان کا تعلق ہے. تو وہ بغیر الیکشن لڑے قومی اسمبلی میں پہنچ گئی ہیں. وہ بلاول کی بہن ہے. پورے سندھ کے اندر جہاں پہ اتنی زیادہ جمہوریت ہے پیپلز پارٹی کی، کسی ماں نے ایسا بچہ، ایسی بچی پیدا نہیں کی کہ جو ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ سکتی. تو اس ویڈیو کے اوپر جس کو حیرت ہو رہی ہے، مجھے تو اس کے اوپر حیرت ہو رہی ہے کہ بھئی آپ کو ابھی تک چیزیں کلیئر نہیں ہوئی کہ جناب یہ شاہی خاندان ہے ہماری سیاست کے، ان کے رویے ایسے ہی ہیں، اور جو ان کے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ اپنایا جائے. اور یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے، ہر سیاسی جماعت میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن obviously یہ جو شاہی خاندان ہے سیاست کے، وہ تھوڑی سی ایکسیپشن ہے. ان کے بچے جو ہیں وہ ایکسیپشن ہیں. دیگر جو کچھ جماعتیں ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت چیز اوپر نیچے ہو جائے، لیکن جو سیاسی شاہی خاندان ہے ان کے بچوں کے آگے تو بڑے سے بڑا جو کوئی لیڈر، رہنما، کارکن جو دہائیوں سے جماعت کی خدمت کر رہا ہو یا بہت بڑا نظریاتی ہو، اس کی بھی کوئی نہیں چلتی. تو یہ کوئی ایسی پریشانی والی یا ایسی کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، اس طرح کے لوگ بھی بلاول کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ اس نے ٹھیک کیا. یہ کہہ رہے تھے بلاول، وہ ان کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے تھا. تو اس ملک میں ایسا ہی ہے، ایز لانگ ایز بندہ آپ کو پسند ہے تو آپ وہی کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جو مرضی وہ کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن امیجن کریں کہ اگر عمران خان صاحب نے کسی محفل میں اس طرح کسی خاتون سے کہا ہوتا تو پھر یہاں پہ کیسے اخلاقیات کے دورے پڑنے تھے، اور کس قسم کی باتیں ہونی تھی، اور کس قسم کے تجزیے ہونے تھے، اور کس قسم کے تبصرے ہونے تھے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اگلی خبر جناب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا ہے کہ سندھ ویسے ہی ڈاکوؤں کے ہاتھ میں ہے، اور صدر مملکت نے جو آصف زرداری صاحب ہیں انہوں نے ویسے ہی استثناء لے لیا ہے، اور زندگی بھر ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کہتے تو ہیں یہ بار بار کے فیصلے میدان میں ہوں گے، لیکن فی الحال میرے خیال میں ان کا جو میدان ہے وہ قومی اسمبلی ہے، اور ان کا میدان وہ حکومت کے آگے پیچھے ہی ہوتا ہے. جب تک وہ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں وہی میدان ہوتا ہے، اور جب وہ حکومت سے باہر آتے ہیں تو ان کے بیانات میں تلخی تو آتی ہے، لیکن وہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کوئی تحریک کا آغاز کر دیں گے، حکومت کے خلاف احتجاج شروع کر دیں گے، ویسا مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پر اینی وے سندھ کی حکومت پہ انہوں نے بڑی تنقید کی ہے کہ سندھ ویسے ہی ڈاکوؤں کے ہاتھ میں ہے، اور صدر نے استثناء لے لیا، اور عمر بھر اب اس کے خلاف کوئی مقدمہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا جی، اگلی جو امپورٹنٹ خبر ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فضلے سے توانائی پیدا کرنے کے لیے ٹاسک فورس کی منظوری دے دی. جی ہاں جی، اب یہ جو ویسٹ ہے، فضلہ ہے، اس سے بنے گا، یعنی توانائی بنے گی. اور توانائی کیسے بنے گی، اس کو بنانے سے پہلے ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے، اور یقیناً یہ جو ٹاسک فورس ہے یہ کچھ نہ کچھ جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں سوچ بچار کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یقیناً وہ توانائی بھی بن جائے گی. خبر کی میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق وفاقی وزیر پاور ڈویژن اویس لغاری ٹاسک فورس کے کنوینر ہوں گے، جبکہ ٹاسک فورس میں وفاقی وزیر مصدق ملک، وزیر مملکت بلال اظہر کیانی، سیکٹری موسمیاتی تبدیلی، سیکٹری بین الصوبائی رابطہ، اور چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوکل گورنمنٹ اور موسمیاتی تبدیلی اور توانائی کے سیکٹریز بھی شامل ہوں گے. تو بھائی جو دیگر حکومتیں وہاں سے بھی آپ عوامی نمائندے رکھ لیتے ہیں، پر اینی وے سیکٹری صاحبان کو جو ہے اس میں شامل کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کتنی جلدی جناب یہ کمیٹی کوئی فیصلہ کرتی ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے اس چیز کا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ کمیٹیاں بن جاتی ہیں، فیصلے ٹائم پہ ہوتے نہیں ہیں. ایک دفعہ مجھے جرمنی کے سفیر نے بتایا کہ ہم نے حکومت پاکستان کو لکھا تھا کہ بھائی ہم یہاں پہ کوئی
کوئی گاڑیوں کا پلانٹ وغیرہ لگانا چاہتے ہیں، تو 2 سال تک اس کا انہوں نے ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دیا. یہ میں نے خود ان سے انٹرویو کیا تھا. بلکہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ پچھلے سال ایک سفارت خانے میں اسلام آباد میں بزنس سے ریلیٹڈ جو ہے ایک تقریب کا انعقاد ہوا. اس میں غیر ملکی جو کمپنیاں ہیں ان کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے. اس ملک کی جو سفیر ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، اس کی سفیر بھی وہاں پہ موجود تھیں. اور اس تقریب کے حوالے سے جو فلائر وغیرہ شیئر کیا گیا، جو انفارمیشن شیئر کی گئی، اس میں بتایا گیا کہ حکومت پاکستان کے یعنی جو موجودہ حکومت ہے، اس کے 2 وزیر وہاں پہ آئیں گے. اچھا، ایک وزیر صاحب تو پہنچ گئے، وہ آ گئے اور ان کو کوئی زیادہ پتہ نہیں تھا، جو وہ باتیں کر رہے تھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. 2 گھنٹے کی یہ تقریب تھی اور جو دوسرا وزیر تھا، میں ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا، جو دوسرا وزیر تھا وہ 1.5 گھنٹہ لیٹ پہنچا. اور اس نے آ کے جو تقریر کی، اس نے تقریر شروع کرنے سے پہلے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ بھائی میں ان سے معذرت ہی کر لوں کہ بھائی میں 2 گھنٹے لیٹ آیا ہوں. اب یہ ایک غیر ملکی سفارت خانے میں، ایک امپورٹنٹ سفارت خانہ، اس کا سفیر، اس ملک کی کمپنیوں کے لوگ، دیگر اقوام متحدہ کے لوگ، دیگر امپورٹنٹ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے، اور وہ جو وزیر ہے 2 گھنٹے کی تقریب ہے اس میں وہ 1.5 گھنٹہ لیٹ آیا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ان کے آفیسز میں جا کے کوئی ملنے کی کوشش کرتا ہوگا تو یہ کتنی جلدی کام کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے. اور یہ کوئی آج کی کہانی نہیں، یہ 70 سال کی کہانی ہے. جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ بلاول کا جو رویہ ہے وہ شازیہ مری صاحبہ کے ساتھ مناسب نہیں ہے. اب یہ جو شازیہ مری صاحبہ ہیں، ان کے نیچے جو ہوگا، ان کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہوگا. تو یہ ایک ایسا وہ جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ سرکل بن گیا ہے کہ جہاں پہ ہر کوئی اپنے سے جو نیچے والا ہے اس کو دباتا ہے. اور اسی طریقے سے جتنے بھی حکومتی محکمے ہیں وہاں پہ ٹاسک فورس، دیگر چیزیں، بہت ساری چیزیں بن جاتی ہیں، لیکن کام کتنا ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. اچھا جی، اگلی خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے. سعودی عرب میں کرکٹ آ رہا ہے. ہاں جی، اب وہاں پہ T20 لیگ ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، کافی چیزوں کو وہ ماڈرنائز کر رہے ہیں، نئے شہر وہاں پہ بن رہے ہیں، انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جا رہا ہے، ٹورزم کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اب سعودی عرب کے اندر کرکٹ بھی کھیلا جائے گا. T20 لیگ وہاں پہ آ رہی ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ سعودی حکام نے جو اجازت دی ہے، یہ جو لیگ ہوگی اس میں ریٹائرڈ جو کھلاڑی ہیں، جی ہاں جی، حال ہی میں ریٹائرڈ ہونے والے کھلاڑی، وہ اس لیگ کا حصہ ہوں گے. اور اس کو ڈیونز لیگ کا نام دیا گیا ہے. ڈیونز 2020 لیگ یہ ہوگی اور ریٹائرڈ کھلاڑی اس میں شرکت کریں گے. اب تک کی خبر یہ ہے، اب ایگزیکٹلی یہ لیگ کب شروع ہوگی، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اکتوبر میں شاید اس کے میچز کے انعقاد ہونے کا امکان ہے. لیکن ایگزیکٹلی یہ کب شروع ہوگی ابھی واضح نہیں ہے. لیکن خبر یہ آ گئی ہے کہ سعودی عرب میں بھی اب کرکٹ ہوگی اور T20 لیگ وہاں پہ کروائی جائے گی. اگلی خبر جناب 28ویں ترمیم کے حوالے سے ہے. 28ویں ترمیم کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ابھی تک تو ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. پیپلز پارٹی کے دوست بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 28ویں ترمیم کا تو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، کیا اس کے اندر ہے یا کیا نہیں ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بڑے سینئر رہنما نے مجھے بتایا کہ بلاول جو ہے وہ 28ویں ترمیم پہ اڑے میں ہیں. وہ کچھ معاملات کو وہ نہیں سمجھتے کہ ایسا یہ معاملات ایسے ہونے چاہیے جو کچھ 28ویں ترمیم میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اگر کوئی آپ کو پیپلز پارٹی سے یہ بتا رہا ہے، حکومت سے یہ بتا رہا ہے کہ جی 28ویں ترمیم کے اوپر ابھی کوئی بات نہیں ہو رہی، 28ویں ترمیم ابھی بالکل نہیں آ رہی، ایسی صورتحال نہیں ہے. 28ویں ترمیم ابھی وہ لے کے آئیں گے یا نہیں لے کے آئیں گے یہ الگ بات ہے. اس پہ کنسنسس ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ میں آپ کو خبر کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. اس میں چیزوں کو کس طرح ڈالنا ہے، کس طرح چیزوں کو تبدیل کرنا ہے، کیسے جو ہے NFC ایوارڈ یا دیگر جو مسائل ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے، وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ویسے بھی NFC ایوارڈ کے حوالے سے میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سارا پیسہ آپ اٹھا کے صوبوں کو دے دیتے ہیں، صوبے کہتے ہیں جناب یہ چیزیں خرید لو، وہ خرید لو، ایسے کر لو. وفاق میں آپ نے جو قرضے اتارنے ہیں، آپ کا دفاع سے ریلیٹڈ جو خرچہ ہے، وہ ساری چیزیں وفاق کے اوپر پڑ جاتی ہیں. حالت یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے اس میں ریکارڈ قرضوں میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کے جو مجموعی قرضے ہیں وہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران تقریباً ڈبل ہو گئے ہیں. اس وقت پاکستان کے قرضے 97,000 ارب سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. یعنی کچھ ہی عرصے میں 1,00,000 ارب جو ہے آپ کا خرچ وہ قرضہ ہو جائے گا.
کیا ایسے کوئی کنٹری، ایسے کوئی اکانومی، ایسے کوئی ملک سسٹین کر سکتا ہے؟ لیکن آپ سارا پیسہ اٹھاتے ہیں این ایف سی کے تحت، وہ صوبوں کو دے دیتے ہیں، پھر ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی یہ پیسہ کدھر خرچ کیا، کیسے خرچ کیا. پھر وہ جس طرح کے منصوبے بنتے ہیں، جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ 28ویں ترمیم پہ بات چیت ہو رہی ہے، اب یہ کب تک ہوگی 28ویں ترمیم، وہ فی الحال اس طرح واضح نہیں ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.